बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज एक ही ख़बर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो ख़बर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब की जो डिग्री है, उस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले को लेके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है। डॉक्टर रियाज़ का नाम आ रहा है, डॉक्टर रियाज़ के अगवा और गिरफ़्तारी की बात आ रही है, डॉक्टर रियाज़ के थ्रेड की बात की जा रही है। तो इस अहम मामले को तमाम एंगल से इस व्लॉग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर डॉक्टर रियाज़ की बरतरफ़ी और इंक्वायरी का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इस मामले का जो सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, ये डिग्री का जो मामला है, कराची सिंडिकेट का जो फ़ैसला है, इसका मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के साथ क्या लिंक बनता है या बनाया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो डॉक्टर रियाज़ ने अपनी गिरफ़्तारी के बाद जो थ्रेड किया है x.com पे, उस थ्रेड के हवाले से बात करेंगे। मुझसे अभी कुछ देर पहले वो थ्रेड का जो लिंक है एक दोस्त की जानिब से मांगा भी गया। ग़ालिबन जो पहला लिंक है उस थ्रेड का, उसमें डॉक्टर रियाज़ अहमद ये लिखते हैं, द सिंडिकेट इज़ अथोराइज्ड टू फॉर्म अ अनफेयर मीन्स कमेटी एज पर ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन रूल लिस्टेड ऑन पेज 431 ऑफ कराची यूनिवर्सिटी कोड। इंस्टेड in the case of Justice Tariq Mahmood Jangiri, his case was not mentioned on syndicate agenda and kept secret until syndicate। आगे उन्होंने सेकंड पे वो ट्वीट किया। अब ये जो इनका थ्रेड था x.com पे, असल मुद्दे पे आने से पहले मेरे कुछ सवालात हैं कि इस थ्रेड को लेके हमारे बहुत सारे साथी अब x.com पे साबिका ट्विटर पे कह रहे हैं कि डॉक्टर रियाज़ साहब ने ये जो थ्रेड लिखा है एक्स पे, ये बड़ा पढ़ने के लायक है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। शुक्र है कि सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर उसको पढ़ लें। यह नहीं, हमारे साथी दोस्तों ने कह दिया कि ये मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर रियाज़ का ये थ्रेड पढ़ाया जाना चाहिए, इसे सिलेबस का हिस्सा बना देना चाहिए। लेकिन आज बात यह है कि अगर हम बात देखें, फैक्ट अगर हम देखें, तो कराची यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है वो 22 अरकान पर मुश्तमिल है। कितने अरकान पर मुश्तमिल है? 22 अरकान पर मुश्तमिल है। और इन 22 अरकान में नाज़रीन मैं आपको नाम बताता जाता हूँ, अब ऐसे आपके पास पहुँच भी चुके होंगे। एक तो प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मोहम्मद इराकी हैं, वाइस चांसलर UOK, प्रो वाइस चांसलर, यानी इसमें सारे नाम मैं नहीं पढ़ता, आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। इसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफ़ी सदीकी साहब का नाम भी शामिल है। आज कुछ साथी कहते हैं कि ये खुद नहीं जाते, इन्होंने अपने एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन चलें, 22 अरकान हैं, ये तो मतलब फैक्ट है ना, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि 22 अरकान इस सिंडिकेट के हैं। 3 अरकान इसमें अभी तक नॉमिनेट नहीं हुए हैं, बाकी कितने बच जाते हैं? बाकी 19 बच जाते हैं, क्योंकि जब नॉमिनेशन नहीं है तो बाकी 19 ने फैसला करना है। अब 19 में से एक हैं डॉक्टर रियाज़, और जो फ़ैसला नाज़रीन हुआ है इस डिग्री के मामले पर, वो फ़ैसला भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, उस फ़ैसले की वजूहात पे भी बात करेंगे। उसमें नाज़रीन जो मेम्बरान मौजूद थे सिंडिकेट के इजलास में, चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर वहीद, और इस तरीके से टोटल 12 अरकान है, यानी 19 में से 12 अरकान मौजूद थे। और उसमें अगर डॉक्टर रियाज़ साहब भी मौजूद होते तो क्या फ़र्क पड़ना था? जो अक्सरियती फ़ैसला है उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना था? ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं कि डॉक्टर रियाज़ साहब का जो थ्रेड है वो पढ़ने के लायक है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये नहीं कह दिया कि मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाए, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। अब थोड़ा सा हम कैसेट को रिवाइंड करते हैं या क्लॉक को हम रिवर्स करते हैं। ये जो मैंने कहा ना कि इस मामले का मखसूस नशिस्तों के मामले के साथ भी लिंक है,
جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد 2 ججز نے اپنا تفصیلی تحریری اختلافی نوٹ جاری کیا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے، جس کا ایک پیراگراف جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور یہ عمومی بات ہے جو جج صاحب لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں، کیونکہ وہ 8 ججز کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون سے ماوراء ہے، آئین اور قانون سے ہٹ کے لکھا گیا ہے، آئین اور قانون کے متعلقہ آرٹیکل کو سسپینڈ کیے بغیر یہ جو ریلیف پی ٹی آئی کے لیے کریٹ کیا گیا یہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس میں اب اختلافی نوٹ والے ججز تو اختلاف میں ہی رہتے ہیں، مینورٹی میں رہتے ہیں، وہ کبھی میجورٹی تو بن نہیں سکتے۔ میرے ولاگ نکال کے دیکھ لیں، میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا اور اپنے ولاگ میں بھی کہا کہ یہ اختلافی نوٹ ہے، یہ ججز کے سوالات ضرور ہیں اکثریتی فیصلے کے حوالے سے، لیکن اس کی اہمیت صرف اسی حد تک ہے کہ یہ ججز ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، یہ کوئی اکثریتی فیصلے کی جو صحت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو 6 ججز نے نوٹ لکھا، 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے، ان کو تو شرم سے ڈوب بننا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا اختلافی نوٹ لکھا ہے، یہ اختلافی نوٹ تو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کل تک تو آپ ہمیں سنا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ اختلافی نوٹ کی اہمیت نہیں ہوتی، ہم بھی کہہ رہے تھے اہمیت نہیں ہوتے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ردی کی ٹوکری ہونا چاہیے۔ چلیں، آپ کہہ رہے تھے، آج وہ ڈاکٹر ریاض کا جو ایک اختلافی نوٹ ہے اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پڑھنے کے بڑے لائق ہے جی، یہ تو اس کو ایسے پڑھا جائے ویسے پڑھا جائے۔ اب یہ جو ناظرین ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں، حقیقت خدا جانتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ماضی میں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور خود ان کی فیملی کے لوگ بھی غالباً جو پولیس اسٹیشن میں گئے وہاں پہ کہا گیا کہ پرانا ایک مقدمہ اس میں ان کو بلایا گیا تھا۔ بھائی مقدمہ تو تھا نا، پھر کچھ اور بھی ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، لیکن میں انہوں ایلیگیشن میں نہیں جاتا، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں اٹھایا گیا، کس لیے اٹھایا گیا، کیوں ہراساں کیا گیا، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اس کی انکوائری اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو لوگ اختلافی نوٹ پہ سپریم کورٹ کے ججز سے استعفیٰ مانگ رہے تھے، اب وہ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا تھریٹ جو ہے وہ بڑا پڑھنے کے لائق ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کیوں نہیں اب آپ ریزائن مانگتے؟ ڈاکٹر ریاض سے کہ وہ بھی ریزائن کریں، وہ بھی استعفیٰ دیں، کہ یہ آپ نے کس قسم کا اختلاف کیا ہے جی؟ اس وقت معیار آپ کا کچھ اور تھا، اس وقت آپ کا معیار کچھ اور ہے نا؟ ایسے ہی کہ اختلافی نوٹ کی بنا پہ استعفے مانگے جا رہے تھے، تو یہ بھی اختلافی نوٹ ہے، اس پہ بھی استعفیٰ مانگ لیں، یا تو آپ اس وقت غلط ہیں یا آپ آج غلط ہیں۔ گرفتاری کے معاملے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ پھر ناظرین، حسن اوج صاحب ہیں، حسن اوج صاحب ہیں جو کہ اس سنڈیکیٹ کے ممبر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ان کا ناظرین ایک ٹویٹ ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے دکھانے لگا ہوں، 1 منٹ ذرا میرے ساتھ رکیے گا۔ اب یہ حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں آج سنڈیکیٹ میٹنگ کا حصہ تھا، جو خبروں میں ہے، لیکن تمام فیصلے اصول کے مطابق ہوئے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر ریاض کے اغوا کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کی ہر قیمت پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جیسے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق فیصلے کے حوالے سے تمام شواہد نے جیسے طارق محمود جہانگیری کے آخر میں فراڈ ظاہر کیا، اس کے کاغذات جعلی ہیں۔ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ حسن اوج صاحب لکھ رہے ہیں، اب ہمارا عدالتی نظام جیسے طارق محمود جہانگیری جیسا ناخواندہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تمام دستاویزی ثبوت سنڈیکیٹ کے ہر ممبر کو پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر ریاض سنڈیکیٹ میں ہوتے تب بھی ایک ممبر کے اختلاف سے سنڈیکیٹ کے حتمی فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جو کہ اکثریت پہ منحصر ہے۔ اچھا، یہ جو حسن اوج صاحب ہے نا، یہ کہہ تو رہے ہیں، دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، لیکن میں نے جو ہمارے پاس جو فیصلہ آیا ہے جو اس سے مطلب جہانگیری صاحب کے حوالے سے، اس میں نے ان کا نام نہیں دیکھا، تو شاید یہ وہ ایک ہوتا نا ہیلپنگ سٹاف ساتھ میں ہونا، سپورٹنگ سٹاف ساتھ میں ہونا، ہو سکتا ہے کہ ان سپورٹنگ سٹاف میں سے کوئی ہوں، لیکن بہرحال جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم رکھ دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر حسن اوج صاحب کا معاملہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا کہتا ہے۔ یہ ناظرین مجھے فیصلہ پہلے کھولنے دیں، یہ ناظرین فیصلہ آ گیا، اس میں آپ یہ دیکھیں
کہ تمام جو متعلقہ ارکان تھے ان کے سگنیچرز موجود ہیں، تمام کے سگنیچرز موجود ہیں۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے ناظرین، میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ طارق محمود first appear with the name of Tariq Mahmood son of Qazi Muhammad Akram in LLB Part 1 and LLB Part 1 1988 annual exam on enrollment number 4407/82 having seat number 3668 but was declared UFM on the basis of unfair means in paper Part 3. یعنی ایسے ذرائع استعمال کیے گئے جن کو انفیئر کہا جاتا ہے، ان کے استعمال کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن آگے ناظرین جو وجوہات لکھی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ فردر مور سیٹ انرولمنٹ نمبر، یعنی جو جہانگیری صاحب کے پاس تھا 4407/82 with was already been allotted to the نعیم الدین son of محی الدین۔ اب اس میں یہ لکھ رہی ہے، اس سنڈیکیٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو انرولمنٹ نمبر جہانگیری صاحب کے پاس تھا یہ آلریڈی نعیم الدین کو دیا گیا تھا، اور وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ نعیم الدین واز دا ریگولر اسٹوڈنٹ آف دا گورنمنٹ اسلامیہ کالج ہو واز ایڈمیٹڈ ان دا کالج ان 1982-83 سیشن وائڈ ایڈمیشن نمبر A/262۔ لیکن آگے ناظرین جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دوسرے پیرا میں لکھا گیا دا سیٹ کینڈیڈیٹ یعنی طارق محمود جہانگیری اپیئرڈ فار دا سیکنڈ ٹائم ود دا نیم آف طارق جہانگیری، یعنی پہلے طارق محمود تھا اور پھر طارق جہانگیری سن آف محمد اکرم، اور پہلے نام تھا قاضی محمد اکرم، سیکنڈ ٹائم اپیئر ہوئے، اور 1989 میں ود انرولمنٹ نمبر 5968 ہیونگ سیٹ نمبر 4069 said enrollment number which was already been allotted to the Imtiaz Ahmed son of Muhammad Ilahi who appeared in the same exam as a ex-regular student against the seat number 247۔ یعنی یہاں پر بھی جو دوسرا ان کا سیکنڈ پارٹ کا جو ایگزام تھا اس میں بھی جو انہوں نے انرولمنٹ نمبر ظاہر کیا گیا یا ان کو دیا گیا جو بھی طریقہ تھا وہ دراصل اس سینڈیکیٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ وہ امتیاز احمد کا تھا، اس کو الاٹ ہوا تھا، جو کہ محمد الہی کا بیٹا تھا، اور جو امتیاز احمد تھا وہ ریگولر اسٹوڈنٹ تھا، لاء کے پروگرام کا وہ ریگولر اسٹوڈنٹ تھا۔ اس ناظرین پیرے کو ہم چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ جو ایک اور اہم بات اس میں لکھی گئی، پاکستان بار کونسل کا لیگل ایجوکیشن جو رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ناظرین کہتے ہیں کہ that law student should have regularly attended an affiliated or recognized law college with at least 75% attendance، یعنی آپ کی 75% اگر آپ کسی ایفیلیٹڈ کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یہ ریکگنائز یونیورسٹی یا کالج میں پڑھ رہے ہیں، 75% آپ کی حاضری ہونی چاہیے۔ مسٹر طارق محمود جہانگیری کلیم ٹو بی اے ریگولر اسٹوڈنٹ آف دا اسلامیہ لاء کالج کراچی ایز پر دا اسلامیہ لاء کالج ریکارڈ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیڈجر۔ طارق محمود جہانگیری نیور ریمین اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ اسلامیہ کالج فرام 1982 to 1991 لیٹر فرام دا کنسرن پرنسپل اٹیچڈ، یعنی وہ کہہ رہے کہ یہ کبھی اسٹوڈنٹ تھے ہی نہیں، اور آگے انفیئر مینس کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ناظرین ایک جو آگے بات کی گئی ہے، اوریجنل سیٹ ارینجمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ آف دا گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار دا فرسٹ ایئر LLB ایگزامینیشن 1982، یہ ذرا آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایز پر ڈسکوالیفیکیشن سرکولر نمبر 88 آف دا 1989 ڈیٹڈ 13/12/1989 آف دا یونیورسٹی کراچی، ریزلٹ آف 61 اسٹوڈنٹ انکلوڈنگ طارق محمود سن آف قاضی محمد اکرم ور کینسل، یعنی کوئی 61 اسٹوڈنٹ کے جو ریزلٹ تھے وہ کینسل کیے گئے تھے، اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کا نام بھی شامل تھا، اور کہا گیا ور کینسل دے ور فردر ڈی بارڈ فرام اینی اپیئرنگ ایٹ اینی ایگزامینیشن آف دا یونیورسٹی اینڈ ٹیکنگ ایڈمیشن ٹو اینی کلاس آف دا، یعنی ان کو ڈی بار کر دیا گیا تھا کہ وہ ایڈمیشن بھی نہیں لے سکتے اور کسی اور میں بھی نہیں جا سکتے۔ کسی اور میں کیا نہیں جا سکتے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اپیئرنگ ایٹ اینی ایگزامینیشن، کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہونے سے بھی روک دیا گیا تھا، اینڈ ٹیکنگ ایڈمیشن ٹو اینی کلاس آف دا یونیورسٹی آف دا آر ایفیلیٹڈ کالج فار دا پیریڈ نوٹڈ فلاں فلاں فلاں۔ اور اس میں آگے چل کے ناظرین جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ناظرین یہ ہے جو کہ رزلٹ ہے کہ پینلٹی ان کو کیا لگائی گئی۔
At serial number 14 of the above referred report, Tariq Mahmood Jahangiri, son of the Qazi Muhammad Akram, with seat number 3668 from the Government Islamia College, was imposed the following penalty. یعنی سزا کیا ہوئی؟ Result cancel and further debarred from the debarred for 3 years. یعنی جو رزلٹ تھا، جو سند تھی، اس کو کینسل کر دیا گیا اور 3 سال کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی. allowed to appear in annual examination 1992. allowed to appear یعنی 3 سال کا بین تھا اور پھر آگے الاؤ کر دیا گیا. اور آگے لکھا گیا ہے there are no any documents placed before the committee for the restoration of the said person candidate Tariq Mahmood. Therefore the committee is of the view that the above recommendation on the basis of available fact and figure may be sent to the syndicate for further discussion. تو یہ سینڈیکیٹس میں یہ ریزننگ جو ہے وہ دی گئی تھی. یہ ویسے ناظرین میں نے یہ سینڈیکیٹ کی میٹنگ کا ہے، یہ میرے خیال سے جو انفیئر مینس کی جو کمیٹی ہے یہ اس کی رپیٹ ہے. میٹنگ آف دا انفیئر مین میٹنگ کمیٹی ہیلڈ آن سیٹرڈے اگست 17. جی بالکل، یہ انفیئر مینس کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ ہے جو سینڈیکیٹ کو بھیجی گئی، اور سینڈیکیٹ نے ان وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور فیصلہ کیا کیا ناظرین؟ فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیصلہ جامعہ کراچی LLB امیدواروں کی صنعت اور انرولمنٹ منسوخ. جس امیدوار کی صنعت منسوخ کی گئی وہ اسلام آباد میں عدالت کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. یہ اپنے جنگ کی آج کی خبر ہے. لیکن یہ کمیٹی میں کیونکہ نام سارے لکھے گئے تھے تو ہم نے اس طریقے سے نام پڑھ دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو چلے آ رہی ہیں، لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب کا جیسے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، ان کے پاس یہ سپیس ہے کہ وہ اپنا سٹانس دے سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک واضح طور پہ کوئی سٹانس آیا نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک میاں داؤد کی اپلیکیشن ہے جس کے اوپر جہانگیری صاحب کی ڈگری کو لے کے جس پر عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. لیکن جب میاں داؤد صاحب نے یہ پٹیشن جہانگیری صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی تو کچھ صحافیوں کی جانب سے بڑے سخت ٹویٹس بھی کیے گئے تھے، جس پر اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس لے کے ان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی کیے گئے تھے. آج اس میں سے غریدہ فاروقی یہ کہتی ہیں کہ میں نے جو بتایا تھا کہ ان کی ڈگری کوسچن مارک ہے، تو آج سنڈیکیٹ کے فیصلے کے بعد وہ ثابت ہو گیا ہے. تو ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ کس لیے اس قسم کے نوٹسز کی بات کی گئی. لیکن بہرحال جو ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.